टीटीपी और टीटीए का जो गठजोड़ है, जुबानी आपके मुंह पे कहेंगे हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन हमारे पास ठोस सबूत हैं। दहशतगर्दी का सर कुचला जाएगा और हमेशा के लिए पाकिस्तान की सरहदों से इनको इंशाअल्लाह उठाकर बहरे हिंद में डुबो दिया जाएगा। पाकिस्तान को दहशतगर्दी का चैलेंज दरपेश है। टीटीपी और अफगान तालिबान के गठजोड़ के ठोस सबूत मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौमी पैगाम अमन कमेटी से मुलाकात के बाद अरकान से गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी के नासूर ने फिर सर उठाया है। मुल्क के अंदर कौमी यकजहती और इत्तेहाद की जितनी जरूरत आज है, पहले कभी नहीं थी। फितना और खारिज को सख्ती से कुचल दिया जाएगा। खारान में दहशतगर्दों के मज़मूम आज़ाइम और बैंक लूटने की कोशिश नाकाम बना दी गई। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुट्टी की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज की बरवक्त कार्रवाई में 4 दहशतगर्दों को मौके पर हलाक किया गया। फरार होने वाले मजीद 8 दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज ने हलाक कर दिए। कार्रवाई के दौरान 12 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। उनका कहना था कि मासूम तालिब इल्मों को गुमराह करके दहशतगर्दाना मज़मूम अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। बलोच नौजवानों को लाहासिल जंग में धकेलने की साजिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन का असासों की तफसीलात न जमा कराने पर एक्शन। 32 अरकान कौमी असम्बली की रुकनीत मुअत्तल। कौमी असम्बली के मुअत्तल अरकान में अली मूसा गिलानी, अब्दुल कादिर गिलानी, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अख्तर मेंगल, रुकन पंजाब असम्बली राना सिकंदर हयात, अदनान डोगर, आमिर हयात और रुकन सिंध असम्बली आगा शहबाज दुरानी, कायम अली शाह, तैमूर तालपुर और सईद गनी समेत दीगर शामिल हैं। इस्लामाबाद में 15 फरवरी को शेड्यूल बल्दियाती इंतखाबात मंसूख। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल की वापसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत ने 10 जनवरी को इस्लामाबाद बल्दियाती हुकूमत तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया, जिसमें इस्लामाबाद में मकामी हुकूमत का ढांचा तब्दील किया गया है। मकामी हुकूमतों के इलेक्शंस का मोड भी तब्दील किया गया। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन का मतलब महमूद खान अचकजई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बन गए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने हतमी मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन बैरिस्टर गौहर के सुपुर्द किया। अपोजिशन लीडर की नशिस्त उमर अयूब की नाअहली के बाद खाली हुई थी। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से फैसले का खैर मकदम। महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर बनने पर मुबारकबाद। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकर्रुर की रावी हमवार। अल्लामा राजा नासिर अब्बास हुकूमत के लिए काबिल कबूल। पीर को नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान। हुकूमत आवाम को सेहत सहूलतों का हक दहलीज पर फराहम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म सेहत कार्ड स्कीम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को सहूलत फराहम कर रहे हैं। सेहत की सहूलतें हर शहरी का बुनियादी हक है। मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह में मुसलसल दूसरे हफ्ते भी इजाफा। एक हफ्ते में महंगाई की शरह 0.25% मजीद बढ़ गई। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 3.87% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात की हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई से मुताल्लिक रिपोर्ट जारी। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर आवाम को मुकम्मल रिलीफ से महरूम कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी 4 रुपये 65 पैसे फी लीटर तक बढ़ा दी गई। पेट्रोल पर लेवी में 4 रुपये 65 पैसे का इजाफा। डीजल पर लेवी 80 पैसे बढ़ाई गई। पेट्रोल पर फी लीटर मजमूई लेवी 79 रुपये 62 पैसे से बढ़कर 84 रुपये 27 पैसे हो गई। डीजल पर फी लीटर लेवी 75 रुपये 41 पैसे से बढ़ाकर 76 रुपये 21 पैसे कर दी गई। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी ग्राउंड पर नजर आ रही है। मरियम नवाज की कारकर्दगी का मयार उनके मंसूबों की शफाफियत है।
وزیر اعلیٰ پنجاب اپنے تمام منصوبوں اور پروگرامز کی خود براہ راست نگرانی کرتی ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظم بخاری کا بیان، کہا لوگوں کو علاج معالجے کی بہترین سہولیات مل رہی ہیں۔ نواز شریف کینسر اسپتال کی OPD اور سرگودا میں کارڈیولوجی اسپتال کے افتتاح ہونے جا رہے ہیں۔ سرکاری اسپتالوں میں مفت ادویات، فیلڈ اسپتال اور کلینک آن ویلز انقلابی اقدامات ہیں۔ جولائی تا نومبر بڑی صنعتوں کی پیداوار 6.1% بڑھ گئی۔ ایک ماہ میں بڑی صنعتوں کی پیداوار میں 0.16% اضافہ ریکارڈ۔ نومبر میں سالانہ بنیادوں پر بڑی صنعتوں کی پیداوار میں 10.37% اضافہ ہوا۔ ادارہ شماریات نے بڑی صنعتوں کی پیداوار کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ آٹو موبائل شعبے کی صنعتی پیداوار 75.15% بڑھی۔ ٹیکسز، سرچارجز، ڈیوٹیز کے باعث بجلی کی قیمتیں ناقابل برداشت۔ نیپرا نے اسٹیٹ آف انڈسٹری رپورٹ 2025 جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق کمپنیاں نقصانات کا مقررہ ہدف حاصل کرنے میں ناکام رہیں۔ سال 2025 میں صرف ایک بجلی کمپنی ٹیسکو نے ہدف عبور کیا۔ ایک سال میں گردشی قرض 397 ارب روپے مزید بڑھا۔ یورپی یونین کے وفد کا امیگریشن نظام اور کارکردگی کے حوالے سے سیالکوٹ ایئرپورٹ کا دورہ۔ وفد میں ہنگری سفارت خانے سمیت ICMPD کے نمائندے بھی شریک۔ وفد کو FI امیگریشن افسران نے سیالکوٹ ایئرپورٹ پر NAST سسٹم اور کارکردگی کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ شب معراج اسلامی تاریخ کا ایک عظیم واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی اور پھر 7 آسمانوں کی سیر کرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف انبیاء کرام سے ملاقات کی، جنت و دوزخ کے مناظر دیکھے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عظیم مظاہر کا مشاہدہ کیا۔ اس مقدس سفر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نماز کا تحفہ دیا۔ عبادت، تلاوت، قرآن، نوافل، درود السلام اور دعاؤں میں گزارنے والی رات شب معراج اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ یہ رات ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ شب معراج کی مناسبت سے ملک بھر کی مساجد کو برقی قمقموں سے سجا دیا گیا۔ مسلمانوں کی بڑی تعداد اللہ کے حضور حاضر ہو کر عبادتوں میں مشغول۔ شب معراج مسلمانوں کے لیے ایمان کی تجدید کا ذریعہ، اللہ تعالیٰ کی قربت اور عظمت کا احساس۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی شب معراج پر امت مسلمہ کا مبارکباد۔ صدر آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ واقعہ معراج ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ پختہ ایمان، صبر اور اطاعت کے ذریعے انسان بلند ترین اخلاقی اور روحانی درجات تک پہنچ سکتا ہے۔ ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ آزمائشیں اور مشکلات عارضی ہوتی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نصرت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ شب معراج امت مسلمہ کے لیے عظیم روحانی اور ایمانی اہمیت کی حامل رات ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا شرف عطا فرمایا۔ شب معراج ہمیں ایمان کی مضبوطی، عبادت، صبر، تقوی اور اللہ تعالیٰ سے قربت کا درس دیتی ہے۔ پاکستان میں شعبان کا نیا چاند 19 جنوری کو رات 12:52 پر پیدا ہوگا۔ 19 جنوری کی شام نیا چاند نظر آنے کا امکان نہایت کم ہے۔ شعبان کی پہلی تاریخ ممکنہ طور پر 21 جنوری 2026 ہوگی۔ سپارکوں نے چاند کی پیش گوئی کر دی۔ شعبان کے آغاز کا حتمی اعلان مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کرے گی۔ صارفین کو بہتر گیس پریشر فراہم کرنے کے لیے بڑا فیصلہ۔ صنعتی صارفین اور CNG اسٹیشنز کو 48 گھنٹے سپلائی بند رہے گی۔ ترجمان SSGC کے مطابق ہفتہ 17 جنوری صبح 8 بجے سے 19 جنوری صبح 8 بجے تک فراہمی منقطع رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ صارفین کو حسب معمول رات 10 تا صبح 5 بجے تک گیس کی فراہمی منقطع رہے گی۔ لاہور میں DSP عثمان حیدر کا بیوی اور بیٹی کو قتل کرنے کا معاملہ۔ پولیس نے قبر کشائی کے بعد DSP کی بیوی کی لاش برآمد کر لی۔ عثمان حیدر کی بیٹی کی لاش برآمد کرنے کے لیے قبر کشائی 20 جنوری کو ہوگی۔ پولیس کے مطابق عثمان حیدر کے خلاف ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ ملزم کو چالان مکمل کر کے جلد عدالت میں پیش کیا جائے گا۔
کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد کے فیملی پارک سے بچے کے مبینہ اغوا کا ڈراپ سین ہو گیا۔ بچے کے چچا نے وضاحت کی ہے کہ بچہ اغوا نہیں گم ہوا، پارک سے ایک فیملی اسے ساتھ لے گئی۔ جیسے ہی خبر میڈیا پر آئی فیملی نے بچے کو واپس کر دیا۔ پولیس کے مطابق بچے کی گمشدگی کا مقدمہ 11 جنوری کو حیدری تھانے میں درج کیا گیا تھا۔ چابہار سے دستبرداری ایران کے ساتھ بھارتی تعلقات کی اصلیت واشگاف۔ بھارتی میڈیا کے مطابق مفادات کی خاطر ایران سے معاہدہ ختم کرنا بھارت کی دوغلی پالیسی ہے۔ پابندیوں کے نفاذ سے قبل تہران کو $120 ملین کی ادائیگی کی۔ انڈیا پورٹس گلوبل لمیٹڈ کے بورڈ پر سرکاری نامزد ڈائریکٹرز مستعفی۔ امریکی پابندیوں کے ممکنہ اثرات سے بچاؤ کے لیے ویب سائٹ بھی بند۔ طالبان رجیم کی سپریم قیادت میں دھڑے بندی، ہیبت اللہ کا وفادار دھڑا ملک کو سخت غیر اسلامی ریاست کی طرف دھکیل رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق طالبان رجیم احکامات قندھار سے جاری ہوتے ہیں۔ کابلی دھڑے کی قیادت عبدالغنی برادر، ملا یعقوب اور سراج خانی کر رہے ہیں۔ کابلی دھڑا شیخ ہیبت اللہ کی سخت کی پالیسیوں سے ناخوش۔ ہیبت اللہ اپنی وفادار سیکورٹی فورسز کی تشکیل کر رہے ہیں۔ خلیجی ریاستوں کی سفارتی کوششیں، ٹرمپ نے ایران پر حملے کا فیصلہ آخری لمحے میں بدل دیا۔ خلیجی ممالک کی ہنگامی سفارتکاری، امریکا نے فوجی کارروائی روک دی۔ برطانوی میڈیا کی رپورٹ میں انکشاف، سعودی عرب، قطر اور عمان کے امریکہ سے اہم مذاکرات، ایران کو نیک نیتی دکھانے کا موقع دینے پر اتفاق کیا گیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں امریکہ کا ایران کو سخت پیغام۔ امریکی مندوب نے کہا ایرانی حکومت نے مظاہرین پر وحشیانہ طاقت استعمال کی، قتل و غارت روکنے کے لیے تمام آپشن زیر غور ہیں۔ ایران کے مظاہرین کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کر دیا۔ انٹرنیٹ بندش پر امریکہ کی مذمت، ایران پر حقائق چھپانے کا الزام۔ اپنے خطاب میں امریکی مندوب بولے ایران دہشت گرد تنظیموں کا سرپرست، اس کا طرز عمل عالمی استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ ایران کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس، ایران اور خطے کی صورتحال تشویشناک ہے، پاکستان کا سلامتی کونسل میں موقف۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا اقوام متحدہ کا چارٹر طاقت کے استعمال کی اجازت نہیں دیتا، مستحکم ایران پاکستان اور خطے کے امن کے لیے ناگزیر ہے، تنازعات کا حل پرامن اور عالمی قوانین کے مطابق ہونا چاہیے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان T20 سیریز لاہور میں ہوگی۔ تینوں میچز کے ٹکٹس کی آن لائن فروخت شروع۔ شہری 19 جنوری سے مخصوص مراکز پر جا کر بھی ٹکٹ خرید سکیں گے۔ پہلا میچ 29 جنوری کو کھیلا جائے گا، دوسرا میچ 31 جنوری اور آخری میچ 1 فروری کو شیڈول۔ اور ملک میں جاڑے کا راج برقرار، پہاڑی علاقوں میں برفباری، کراچی میں سرد ہوائیں بند ہونے سے ٹھنڈ کم ہو گئی۔ NDMA کے نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر نے گلگت بلتستان، بالائی KP اور آزاد کشمیر میں ممکنہ شدید سردی کی لہر کا الرٹ جاری کر دیا۔ آئندہ دنوں میں جنوری کے آخر تک رات اور صبح کے اوقات میں شدید سرد موسم متوقع، بالائی علاقوں میں درمیانے سے شدید درجے کی برفباری کا امکان۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔